अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दो अहम वाक़यात के हाल अहवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जो अदालती उमूर में इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत, उन पर असरअंदाज होने के वाक़यात, जबकि रावलपिंडी में आईएसपीआर के सरबराह जनरल अहमद शरीफ की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने एक बड़े वाज़ेह पैगाम दिए पीटीआई और साबिक वजीर आजम के हवाले से। अब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट पे जो समाअत हुई उसमें उसका लुब्बे लुबाब मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, लगता है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस यानी इदारे की सतह पे एक अदालती तमाम अदालती अदलिया के हवाले से कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करने से गुरेज कर रहे हैं जिसके ज़रिए अदालती मामलात में ख़ास तौर पे आला सतह पे जो बैरूनी मुदाखलत है इंटेलिजेंस इदारों की उसको रोका जा सके। वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। उनके जो दलाइल थे, उनकी जो बार बार वो रिमार्क्स दे रहे थे, उससे ये जाहिर हो रहा था। उन्होंने एक मौके पे ये कहा कि अगर मेरे खिलाफ मेरे मेरे साथ कोई मुदाखलत करे मेरे काम में तो क्या मैं अपने साथी जजों को शिकायत करूंगा। यानी उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को क्यों रुजू किया। हालांकि काजी फाजिल साहब कोई बाहर से नहीं आए हैं, मरीख से नहीं आए हैं, नए इंग्लैंड से आए हैं। उन्हें मालूम है कि जब तक आला तरीन सतह पे यानी आला तरीन अदालत इस हवाले से कोई कवायद ज़वाबित तय नहीं करेगी उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत या उसके असर नफूस को रोकना। तो शायद इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देने से गुरेजा हैं काजी फायजीसा साहब और उनके कुछ हम ख्याल जज, जबकि अब मालूम नहीं कि रेड लाइन किसने तायुन किया है, किसने उस रेड लाइन का तायुन किया है कि हमने इस मामले से आगे नहीं जाना है। क्या निज़ाम के अंदर कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है कि हमने बाकायदा एक इदारे के तौर पे बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ बंद बांधना है। अब सीधा सा एक इशू है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और बहुत सारे दूसरे जज सुप्रीम कोर्ट में और बाकी 4 जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जज इस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं इदारा जाती सतह पे कि बैरूनी मुदाखलत अगर होती है यानी इंटेलिजेंस इदारे उनके काम पे असरअंदाज होते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। अगर जज कोई ऐसा फैसला कर दे जिससे बराह रास्त उसको नुकसान पहुंचे, उसकी नौकरी या उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाए, तो फिर उसको क्या करना होगा। क्या आला तरीन अदलिया उसकी मदद को आएगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हुई उसमें 2-3 जजों की गुफ्तगू बार बार उभर के सामने आई। उसमें जस्टिस अतहर मैनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जस्टिस अतहर मैनल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि असल सवाल के जवाब से हमारे वकील, अटॉर्नी जनरल और दूसरे वकला क्यों गुरेज कर रहे हैं, और असल सवाल ये है कि इंटेलिजेंस इदारे 76 साल से अदालती उमूर पे असरअंदाज हो रहे हैं और क्या वो किस कानून के तहत ये काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान का कानून, आइन इस बात की इजाज़त देता है। और अगर जज हाई कोर्ट के जज इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, इस बात की शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मदावा कैसे होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जो भी काम किया वो मशवरे के लिए, रहनुमाई के लिए किया है। और साथ में अतहर मैनल्ला ने यह भी कहा कि कोई भी इस वक्त हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। हालांकि वफाकी हुकूमत तमाम इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदार होती है। ये इदारे वफाकी हुकूमत के मातहत होते हैं और इस तरह बिल्कुल वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। और जब से ये शिकायत हुई हैं इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ उस वक्त से अब तक फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। क्यों इदारे, ये क्या मावरा हैं किसी भी तादीबी कार्रवाई से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पे ये कहा कि हमें अपने निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज जजों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, यही बड़ी
کمزوری ہے عدلیہ کی، اور یہ کہ آئندہ اس نوعیت کے واقعات کا تدارک کرنا پڑے گا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اس بات پر کی طرف کوئی نہیں آ رہا کہ عدالتی امور میں مداخلت کیوں ہوتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ کہا کہ ججوں کو حلف کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے۔ اطہر من اللہ نے بار بار یہ بھی کہا کہ ہمیں سچ بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پہ چیف جسٹس کے ساتھ عملاً ان کا مکالمہ بھی ہو گیا جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بلکہ سچ بولنا چاہیے جو 76 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ہمیں معاملے کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں، ہائی کورٹ بار کے، ان کو اپنے مدلائل مکمل کرنے دے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے زور دے کر کہا کہ سچ سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی بات پوری کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ایک جو تقسیم اس وقت پاکستانی معاشرے میں نظر آ رہی ہے بحیثیت مجموعی، پی ٹی آئی کے حوالے سے، سیاسی امور کے حوالے سے جو سیاسی تقسیم ہے، اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جج بھی تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صرف ایک جج نہیں بلکہ کئی درجن جج، بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج اور باقی 4 ہائی کورٹوں کے جج، عدالت پر بیرونی اثرات، بیرونی دباؤ کا اعتراف کر کے اس حوالے سے شکایت کر چکے ہیں، اور ایک ایسے حل کی تلاش میں ہیں جو کہ انہیں نہ صرف مداخلت سے بچائے بلکہ احکامات نہ ماننے کی صورت میں جو نتائج ہوتے ہیں درپیش، ان سے بھی بچا سکے۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ کو بیٹھے گا، آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں راولپنڈی میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی، اپنی طرف سے بڑی دھواں واضح ایک موقف اختیار کیا، اور اس کا لب لباب کچھ یہ تھا کہ عمران خان اور ان کے ماننے والے جھوٹے ہیں، فسادی ہیں، فوج پر تنقید کرنے والے بھی غیر محب وطن ہیں اور جھوٹے ہیں، شرپسند ہیں، شرپسندوں سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 9 مئی کی ایک سازش تھی جس میں باقاعدہ ان کو سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں انہوں نے پھر کچھ ایک حوالہ بھی دیا جو امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو ہوا تھا کیپٹل ہل پہ، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کیپٹل ہل پہ صرف ایک پیغام پہ سابق صدر ٹرمپ کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے چونکہ وہ نتائج ماننے سے انکاری تھے۔ لیکن 9 مئی کے معاملے میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، جس انداز میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے دروازے اور شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا، اور جس بدتمیزی کے ساتھ انہیں قیدیوں کی وین کی طرف لے جایا گیا، وہ ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے ملک بھر میں، انہیں غصہ دلانے میں، اشتعال دلانے میں بالکل مددگار ثابت ہوئے، اور بے شمار لوگوں نے از خود سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کا اظہار کیا۔ اس میں ظاہر ہے کئی لوگ شرپسند بھی شامل ہوئے، کئی لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئیں، اور سیاسی احتجاجوں میں اکثر ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اس کو پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دینا، اور یہ کہنا کہ جب تک اب یہ معافی نہیں مانگیں گے کھلے عام، اس وقت تک ان کی معافی ممکن نہیں ہے۔ یہ تو مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ابھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے افتخار شیرازی صاحب سے چونکہ وہ پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ تو میں نے افتخار شیرازی سے یہ پوچھا کہ کیا جرنیل صاحب نے آئی ایس پی آر کے سربراہ نے بہت بڑی بات نہیں کر دی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان ان کے ساتھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت تک ان کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے پھر افتخار شیرازی صاحب نے اپنے انداز میں جو صورتحال بیان کی اس پریس کانفرنس کی، آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جی امتیاز صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگرچہ پریس کانفرنس کے ابتدا میں مشرقی اور مغربی سرحد کے اوپر جو پاکستان کو درپیش خطرات ہیں ان کا ذکر ہوا، پھر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان کی مسلح افواج اور دیگر ادارے لڑ رہے ہیں ان کا ذکر بھی ہوا،
لیکن الٹیمیٹلی اسی نقطے پہ پریس کانفرنس آئی جس کو ہم ایک طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پہ گفتگو آج کے دن ہوگی، اور وہ 9 مئی کے واقعات گزشتہ سال، اور پھر اس کو لے کے ان کی ٹون بھی بڑی اگریسو تھی، اور وہ ایک طرح سے گلہ بھی کر رہے تھے۔ براہ راست انہوں نے نہ تو حکومت کا نام لیا اور نہ ہی عدلیہ کا، لیکن انہوں نے گلہ کیا ہے کہ یہ قومی مجرم ہے 9 مئی کے واقعات جن لوگوں نے کیے۔ تو نہ تو جو فیلڈ میں موجود تھے ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچانے والے، نہ تو ان کو سزائیں ہوئیں اور نہ ہی منصوبہ سازوں کو سزائیں ہوئیں، اور انہوں نے گنوائے واقعات لنڈن رائٹ سے لے کے 2011 کے، اور پھر اس کے بعد فرانس میں جو حالیہ مظاہرے ہوئے پرشدت و تشدد، اور ساتھ میں جس طرح کیپٹل ہل کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا 2021 میں امریکہ میں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اس ممالک کے اندر لوگوں کو سزائیں دی جا سکتی ہیں تو پھر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ موقع نہیں ملا کوئی سوال ایسا کرنے کا کہ آپ کس سے گلہ کر رہے ہیں، اس ملک کی جوڈیشری سے یا حکومت وقت سے، تو وہ نہیں ہم جان پائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس ملک میں ایک تاریخ تو رہی ہے نا امتیاز صاحب کہ کس طرح براہ راست فوج اقتدار میں رہی 3 بار، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ہم نہیں کہتے اصغر خان کیس کو پڑھ لیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا IGI کے نام سے، کس طرح بینکوں سے رقوم نکلوا کے تو سیاستدانوں میں تقسیم کی گئی، ایوان صدر اور اس وقت کے DG ISI اور اس وقت کے ملٹری چیف کے اوپر یہ ایک طرح سے الزام ثابت ہوا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فوج اور سیاسی جماعتوں کے درمیان لو اینڈ ہیٹ کے ریلیشنز رہے ہیں، تو اسی کو لے کے آج یہ سوال بھی ہو کہ کیا آپ تحریک انصاف کو انگیج کر رہے ہیں، کیونکہ جب 9 مئی کے معاملات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے تو صحافی یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا پھر آپ ان کے ساتھ کوئی بیک ڈور معاملات کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس پہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس سوال کو پاس کر دیتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھے ایسے سوالات تھے کہ جن کے بڑے انہوں نے مختصر جواب دیے، ان میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن اس سوال میں وہ انٹرسٹڈ تھے اور اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا انہوں نے، ایک پوری طویل فہرست انہوں نے بیان کی ہے سارے بقول ان کے جو جرائم تھے، اور پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ وہ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے جب تک وہ پبلکلی یہ جماعت اس کے رہنما معافی نہیں مانگ لیتے، اور اس کے بعد وے فارورڈ آ کے تو نظر آتا ہے لیکن اس سے پہلے نہیں آتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے دباؤ ضرور موجود ہے۔ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے جس کے رزلٹس بھی سب کے سامنے ہیں، تو اب یہ کہیں درپردہ ایک ڈیمانڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اگر تحریک انصاف یا کوئی باقی جماعتیں یا اس ملک کے عوام یہ خواہش رکھتے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے، تو اس سے پہلے ایک پری کنڈیشن ہے، کوئی کہ معافی مانگیں، اس کے بعد معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ افتخار شیرازی صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ جو جس انداز میں پریس کانفرنس ہوئی ISPR کے سربراہ کی، تو اس میں کیا ان کو کوئی تضادات بھی نظر آئے؟ کیونکہ جرنیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فوج کے خلاف جو بھی لب کشائی کرے گا، جو بھی تنقید کرے گا، وہ بنیادی طور پہ شرپسند ہے، جھوٹا ہے، محب وطن نہیں ہے۔ تو افتخار صاحب دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ تضادات تو اب کیا کہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کا یہ کہہ دینا کہ فوج پہ تنقید کرنے والے تمام عناصر اب ملک دشمن ہیں، تو میرا خیال میں تھوڑا سا یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب براہ راست فوج 30 برس تک اس ملک کے اندر اقتدار پہ قابض رہی ہو یا مالک رہی ہو اس کی، اور اس کے بعد بھی جو جانے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی آخری سپیچ میں یہ کہہ گئے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کی فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن پھر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، تو اس کے بعد جو بھی ادارہ ہو، اس ملک کی عدلیہ پہ بھی تنقید تو ہوتی ہے۔ اس لیے تنقید ہوتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، یا اس کے بعد حکومتوں کو جن کے خلاف مارشل لا آئے اور ان مارشل لاؤں کو جائز قرار دیا گیا، افتخار چودھری صاحب یا باقی ججز جو بھی انوالو تھے، ان کے کنڈکٹ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا ایک سیاسی ان کا رول رہا ہے۔ تو میرا خیال میں اگر اس حوالے سے فوج پہ تنقید ہوتی ہے تو اس کو بھی ملک دشمنی میں گردانا جائے تو میرا خیال میں یہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی فیک، کوئی ایسا بیس لیس پروپیگنڈا ہو رہا ہے ادارے کے خلاف،
اس کو اس زمرے میں ضرور لا سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا افیکٹس کہ جن کی کوئی ایسی باتیں کہ جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور فوج کو لے کے اس طرح کا پروپیگنڈا وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا ادروائز کیا جا رہا ہو، اس میں جو بھی ملوث عناصر ہیں یقینی طور پہ ہم ان کے بارے میں یہ ٹرم یوز کر سکتے ہیں کہ ملک دشمن ہے۔ ادروائز تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک میں سیاسی معاملات میں مداخلت کی، اور اگر اس کو لے کے کرتا ہے تنقید تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اس زمرے میں ہرگز نہیں لے سکتے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور پھر یقینی طور پہ انہوں نے جو ایک کہا کہ بھئی تحقیقات ہونی چاہیے، کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا پھر 2014 کے دھرنے کو ہونا چاہیے۔ تو لوگ تو پھر اس سے بڑھ کے پھر آگے بھی ایک اینڈلیس ہے نا معاملہ، لوگ تو اس سے بڑے بڑے سانحات اس ملک کے اندر بھی کچھ ہوئے ہیں اور جن کو لے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی تحقیقات غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کیونکہ سوالات سب لوگوں کو موقع مل نہیں پایا، ورنہ یقینی طور پہ یہی سوالات تھے کہ یہ اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو کچھ اور بھی اہم واقعات ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے، اور کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن کے اندر عدالتیں باقاعدہ بتا چکی ہیں، جیسے کہ فیض آباد دھرنے کو دیکھ لیجئے، جس میں ملک کے چیف جسٹس وہ تو شاید یہی سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا جو ہے اس کے پیچھے جو عناصر تھے اس میں کہیں جنرل فیض حمید کا مرکزی کردار ہے، اور جو کمیشن کی رپورٹ کو انہوں نے ایک طرح سے کرٹیسائز کیا ہے اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے، وہ یہی کیا ہے کہ یہ تو ساری ایک اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف ہے اس کے بیان کے اوپر یہ ساری رپورٹ مرتب کی گئی ہے، اور اس سارے ایکسرسائز کا ان کے خیال میں مقصد صرف یہ تھا کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو بری کرنا تھا۔ تو میرا خیال میں پھر لوگ چاہتے ہیں کہ باقی معاملات کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھی۔ تو جناب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ افتخار شیرازی صاحب نے کیا کہا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو راولپنڈی میں ہوئی، اور جہاں تک ججوں کی کام کاج میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے صورتحال ہے، وہ بھی اس وقت کافی ٹینشن کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ ججوں میں بھی تقسیم واضح ہو چکی ہے، لیکن کیا یہ فیصلہ کوئی مثبت انداز میں ہوگا، کچھ ایسے عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا یا نہیں ہو پائے گا، جج پھر مزید تقسیم ہو جائیں گے، اس کا فیصلہ آئندہ 2-3 ہفتوں کے اندر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔